मुझे 14 साल की उम्र में वनी कर दिया गया। हवेली वाले मुझसे दिन भर मजदूरों की तरह काम लेते, पर खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी और प्याज मिलता। मेरे शोहर को मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही जानती थी कि हवेली के नवाबों में से किसके नकामे हूँ। एक दिन बड़ी मालकन ने खाना जल जाने पर मुझे बहुत मारा पीटा और वो चोटी से घसीटी ले जा रही थी कि किसी शख्स के गुस्से के धाड़ने पर वो डर गई, जिसने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। यूं ही मेरी निगाह इस शख्स पर पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मुझे मालूम नहीं कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती थी, मगर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो मुझे यही कह रही थी कि मुझे सारा दिन अपना चेहरा छुपा कर रखना था। मगर मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था, अगर वो नवाब हवेली आ ही रहा था, तो फिर आखिर मुझे इससे छुपाने की भला क्या जरूरत थी। मैं जानती थी कि हवेली के नवाबों के शौक भी इनकी तरह निराले थे और वो शायद एक लड़की पर गुजारा नहीं करते थे, बल्कि एक से ज्यादा लड़कियां इनकी हसीन रातों का हिस्सा बनती थीं। फिर भी वो बेगम आखिर ऐसा क्यों चाहती थी कि मुझे इस नवाब से छुपा कर रखती। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं इससे कोई सवाल पूछ सकती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे सवाल पूछने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। क्योंकि मैं इसका जुल्म तो सह चुकी थी, इसलिए मैं ये सोचकर ही खामोश हो गई कि शायद आज रात से मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने वाली थी और शायद मैं भी किसी की बिस्तर की जिन्नत बनने वाली थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे सारे खदशात एक पल में खत्म होने जा रहे थे। जब वो नवाब हवेली आया, तो मैंने दुपट्टे की ओट से इसको देखने की कोशिश की, मगर तभी इस वडेरे की बेगम ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि खबरदार, जो मैंने अपनी नजर उठाकर इसको देखने की कोशिश की भी। मुझे इस वडेरे की बेगम का इस कदर डर था कि मैंने दोबारा आंख उठाने की जुर्रत भी नहीं की, बल्कि चुपचाप हवेली के बाकी मुलाजमों के साथ काम में लगी रही। मुझे लगा कि शायद इस नवाब के साथ मेरा तारुफ करवाया जाएगा या हम दोनों को तन्हाई में कुछ वक्त दिया जाएगा ताकि वो अपनी हवस पूरी कर सके। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस दिन तो इस वडेरे की बेगम भी हम सब मुलाजमाओं पर बहुत ज्यादा मेहरबान थी और मुझे इसने कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो हम सब के साथ इस तरह पेश आ रही थी जैसे वो हमारा बहुत ख्याल रखती थी। इसका वो बदला हुआ रवैया देखकर मुझे ये अंदाजा लगाने में तो जरा भी देर न लगी कि वो सब कुछ वो इस नवाब को दिखाने के लिए कर रही थी कि वो हम सब मुलाजमाओं का कितना ख्याल रखती थी और इसका रवैया हमारे साथ किस कदर मुखलिस था। मगर जो भी था, मैं तो यही सोचकर शुक्र किया कि चलो इस नवाब की वजह से कम अज कम इस वडेरे की बेगम को हम मुलाजमाओं पर रहम तो आया और हम एक दिन के लिए ही सही, मगर इसकी मार खाने से तो बच गए। जब मैं किचन में सफाई करने के लिए गई, तभी वडेरे की बेगम भी दबे कदमों मेरे पीछे किचन में आ गई। मुझे एहसास ही नहीं हो सका कि वो किस पल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई, मगर इसकी करख्त आवाज सुनते ही मेरी जान निकल गई। मेरा नाम रहीला है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ एक छोटे से घर में अपने दो बहन भाइयों के साथ रहती थी। हम दोनों जुड़वा बहनें थीं, जबकि मेरा भाई हमसे 3 साल बड़ा था। मेरे अब्बा एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, जबकि अम्मा लोगों के घरों में काम करती थी। इस तरह से हमारे घर का निजाम अच्छा चल जाता था। हम दोनों बहनों को तो पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मिडिल करने के बाद हमें जिस स्कूल जाना था वो घर से काफी दूर था। भाई ने तो हमें मजीद स्कूल भेजने के लिए इनकार कर दिया कि हम दोनों को मजीद आगे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तो लड़कियां हैं और हमने कौन सा आगे पढ़कर कोई नौकरी करनी है। इसलिए हम जितना पढ़ चुकी थी इतना ही काफी था। हम दोनों बहनों ने काफी जिद की कि अम्मा अब्बा हमें कम अज कम मैट्रिक तो कर ही लेने दें। तब हमारी जिद की वजह से अब्बा ने भाई को भी किसी तरह समझा लिया और इस तरह हमें मजीद आगे पढ़ने की इजाजत मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब हम मैट्रिक में थीं तो एक ऐसा वाकया हुआ जिससे घर की सभी खुशियां मांद पड़ गईं। अब्बा मजदूरी के दौरान एक दीवार के नीचे आने से बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। अब्बा का काम करना मुश्किल हो गया, जिसका मतलब था कि घर की आमदनी बहुत कम हो गई। भाई ने मैट्रिक के बाद से अपनी पढ़ाई तो खत्म कर ही दी थी। फिर वो शाम को एक जनरल स्टोर में मुलाजिम के तौर पर काम करने लगा। घर के हालात देखकर मुझे भी अंदाजा हो गया कि हम बहनें आगे नहीं पढ़ सकती। इसीलिए मैट्रिक करने के बाद मैंने भी अपनी तालीम को खैरबाद कह दिया। मगर नाइला ने जिद करके कॉलेज में दाखिला ले लिया, क्योंकि इसे आगे पढ़ना था। तब नाइला तो कॉलेज जाने लगी, मगर मैंने मोहल्ले की छोटी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया
تاکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں اماں اور بھائی کی کچھ مدد کر سکتی۔ میں اتنا ضرور کمانے لگی تھی کہ گھر کا چولہا جلنے لگا، مگر میرے بھائی کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہ تھی کہ نائلہ آگے بڑھتی، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ بھی میری طرح گھر بیٹھ کر کوئی کام کرتی اور تھوڑے بہت پیسے جوڑتی۔ مگر نائلہ بضد تھی کہ اسے کالج ہی جانا تھا۔ میں نے بھی بھائی کو کہہ دیا اگر وہ پڑھنا ہی چاہتی تھی تو وہ اسے پڑھنے دیتا، نہ کہ میری طرح گھر میں بٹھا دیتا۔ جیسے بھی میں کما تو رہی تھی، میری کمائی ویسے بھی اپنے بھائی کی کمائی سے زیادہ تھی، اسی لیے وہ اکثر مجھ سے بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس کا رویہ دیکھ دیکھ کر میں اداس ہو جاتی، مگر کبھی بھی میں نے اس کے خلاف اماں ابا سے ایک لفظ تک نہیں کہا، کیونکہ مجھے بھی اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید جب وہ میری اور نائلہ کی محنت دیکھے گا تو اس کا دل بھی ہم بہنوں کے لیے خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت نائلہ کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کالج جانے کے بہانے آخر کیا کرتی تھی۔ نائلہ کے حوالے سے تو میں لا علم تھی، مگر اپنے بھائی کا مجھے اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ ایسا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا جب مجھے اماں ابا کے سامنے غلط ثابت کر سکتا۔ میں ہی نائلہ کو حوصلہ دے رہی تھی کہ وہ آزاد خیال ہو گئی تھی، تب ہی اس کے ذہن میں نہ جانے کہاں سے میری شادی کا خیال آ گیا۔ مگر میں تو اس وقت تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک نائلہ کی تعلیم مکمل نہ ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میری ہی شادی ہو گئی تو بھائی اس کو بھی کسی طرح سے گھر میں بٹھا لے گا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ اگر میں اور بھائی اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے تو کم از کم وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی اور اماں ابا کا حوصلہ بنتی۔ مگر بھائی تو ہاتھ دھو کر میری شادی کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 18 سال ہی تھی جب اس نے اماں ابا پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر وہ نائلہ کو گھر نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری شادی ہی کر دیں۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اپنے محتاج باپ کا اور بوڑھی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ مگر بھائی بھلا اس وجہ کو مان سکتا تھا؟ اس کو تو یہی لگتا تھا کہ میں نائلہ کے ذہن میں کوئی شناس بھر رہی ہوں۔ تب اس نے نائلہ کی ہی پڑھائی کو وجہ بنا کر اماں ابا کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا میرے کہنے پر آپ نے نائلہ کو آگے پڑھنے سے تو روکا نہیں، اسی لیے اب اس کی شادی کر کے اس کو اس کے گھر کا کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے سر پر سوار ہو جائے اور ہماری عزت کو کسی کے پیروں تلے روند کر خود ہی کسی کے ساتھ گھر سے چلی جائے۔ اماں ابا کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھائی کی کمائی اتنی نہیں کہ گھر کا گزارا ہو سکتا، مگر وہ بھی بیٹے کی باتوں کے آگے مجبور ہو گئے اور اماں نے میرے لیے آس پاس کے علاقوں میں کوئی رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ مجھے خود سے زیادہ دور نہیں بھیجنا چاہتی تھیں۔ مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ فی الحال تو اماں ابا میری منگنی ہی کر رہے تھے اور مجھے اتنا وقت مل سکتا تھا کہ میں کچھ پیسے بچا کر اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتی تاکہ وہ میرے جہیز کے لیے پریشان نہ ہوتی اور نائلہ بھی انٹر تو کر ہی لیتی۔ مجھے اتنا تو یقین ہو ہی گیا تھا کہ میرا بھائی مجھے زیادہ دیر اس گھر میں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا اور جلد از جلد مجھے رخصت کر دینا چاہتا تھا، مگر مجھے وجہ معلوم نہ تھی۔ میرا دل نائلہ کے لیے دھڑکتا رہتا، میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، اسی لیے تو میں رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بے شک ہم جڑواں بہنیں تھیں، مگر پھر بھی میں اس سے بڑی تھی۔ بے شک چند لمحے ہی سہی، مگر میں نے ہمیشہ اسے خود سے چھوٹی ہی مانا۔ ہر رات میں اس کو سمجھاتی کہ وہ اپنے خوابوں کو چھپائے رکھے، کیونکہ ہمارے گھر میں خواب دیکھنا جرم تھا، خاص طور پر لڑکیوں کے خواب۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بھائی غیر معمولی طور پر غصے میں گھر آیا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی تھی، آنکھوں میں وہی انا اور زبان پر ایسی تلخی جو صرف تب آتی تھی جب آدمی خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے۔ اتنا تو میں جانتی ہی تھی کہ وہ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے آ جاتا تھا، اس لیے میں نے اس کے غصے پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس دن اس کے غصے کی وجہ سے ہم سب کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آنے والا تھا۔ اس نے آتے ہی اماں ابا کو صحن میں بٹھایا اور خود ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے چلانے لگا تھا، ابا آپ کو پتا ہے نا میں دن رات کھپتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کے تانے سننے نہ پڑیں کہ میں اپنی بہن کی کمائی کھا رہا ہوں۔ ابا نے نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر میں یہ ذلت کیوں اٹھاؤں؟ ابا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ دہکتی آنکھوں سے کہنے لگا گاؤں کے وڈیرے کے آدمی آج میرے پاس آئے تھے۔ میرا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا۔
مٹیرے کا لفظ ہمارے لیے سانس روک دینے کے لیے کافی تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، وڈیرے کے آدمی میرے پاس پہلے بھی بہت بار آ چکے ہیں، مگر اس وقت تو صلح صفائی سے وہ بات کب کی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن آج انہوں نے وہی بات ایک بار پھر سے شروع کر دی ہے۔ کھیتوں کے پاس جو جھگڑا ہوا تھا وہ یاد ہے نا آپ کو؟ اس وقت ابا کو کچھ یاد آتا یا نہ آتا، مگر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب کچھ مہینے پہلے بھائی کی وڈیرے کے آدمیوں کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے وڈیرے کے کھیت کے کنارے سے کچھ لکڑیاں کاٹ لی تھیں۔ وڈیرے کے آدمیوں نے اسے دیکھا تو پکڑ لیا۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور بھائی نے غصے میں ایک آدمی کے سر پر درانتی مار دی تھی۔ درانتی لگنے سے اس آدمی کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ بھائی بہت ڈر گیا تھا، مگر اس نے اس وقت ہمیں یہ کہا کہ بات ختم ہو گئی ہے، وڈیرا مان گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم سب بہت ڈر گئے، کیونکہ ہم نے اس گاؤں کے وڈیرے کے ظلم کے قصے بہت سنے تھے کہ وہ اپنے ملازم کی بھی کسی چھوٹی سی غلطی تک کو معاف نہیں کرتا، بلکہ بہت دردناک سزا دیتا تھا۔ میرے ذہن میں وہ سب کچھ آ گیا، مگر جیسے ہی بھائی نے کہا وہ سب جھوٹ تھا، وہ آدمی مر گیا تھا، وڈیرے کو مجھ پر شک نہیں ہو سکا۔ مگر اب ساری بات کھل گئی اور وہ جان گیا ہے کہ اس کے آدمی کو میں نے ہی مارا تھا۔ مگر میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ وہ سب محض ایک غلطی کی وجہ سے ہوا، جبکہ میرا اس آدمی کو مارنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ مگر اس کا وہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی نے اماں کے سینے پر پتھر رکھ دیا۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے قتل کی سزا اب ہمارا سارا گھرانہ بھگتنے والا تھا۔ ابا کی آواز کانپ رہی تھی کہ آخر وہ کہہ کیا رہا تھا، مگر بھائی نے ڈر کر نظریں چرا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ غلطی اسی کی تھی، اسے وڈیرے کے آدمی کے ساتھ بگاڑنی ہی نہیں چاہیے تھی، مگر وہ ایک سنگین غلطی کر چکا تھا اور اب اس کا خمیازہ بھگتنا باقی تھا۔ مگر اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا وہ وڈیرا اب خون بہا مانگ رہا ہے یا پھر ونی۔ بھائی کی باتیں سن کر میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ونی میں نے صرف قصوں میں سنا تھا کہ کیسے لڑکیوں کو جرم کا کفارہ بنا کر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ بھائی پلٹا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت صاف دکھائی دی۔ اسی لیے تو تجھے جلدی گھر سے نکالنا چاہتا تھا، مگر میرے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھ چکا تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک طرف میرا بھائی تھا تو دوسری طرف میری بہن۔ اس وقت تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ میری بہن کو ونی کے طور پر مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کسی ایک کو تو قربان کرنا ہی تھا، یا تو اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو، اور مجھے دونوں بے حد عزیز تھے۔ مگر وڈیرے کا فیصلہ جھٹلانے کی ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ اماں روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو نہیں، اللہ کے لیے کسی اور کو دے دو۔ ان کے ذہن میں بھی نائلہ کا ہی خیال تھا کہ شاید وڈیرے کے کسی آدمی کی نظر کالج میں آتی جاتی نائلہ پر تھی، تب ہی تو اس نے ونی کا لفظ استعمال کیا۔ ہم جانتے تھے کہ گاؤں میں وڈیرے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ میں نے ہمیشہ اپنے بھائی کی ہر بات کو دل سے قبول کیا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا اور اماں ابا کو اس پر بہت مان تھا۔ مگر اس وقت مجھے اپنے بھائی پر بھی بے تحاشا غصہ تھا کہ اس نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مار دیا اور ہم سے کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بھی بول دیا کہ وڈیرا مان گیا تھا، مگر اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا کہ میرے بھائی نے قتل کیا تھا، اور وہ بھی کسی عام انسان کا نہیں، بلکہ گاؤں کے سب سے ظالم وڈیرے کے آدمی کا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک دن وڈیرے کے آدمی گھر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، غصے سے بھرے لہجے اور آنکھوں میں وحشت۔ انہوں نے سیدھا فیصلہ سنا دیا کہ ہمارے سائی نے تم لوگوں پر رحم کھا کر فیصلہ اب تم لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ تم لوگوں کو یا تو جان کے بدلے جان دینا ہوگی یا پھر اپنی کسی لڑکی کو ونی کرنا ہوگا۔ اچھی طرح سے سوچ لو کہ کس کو ونی کرنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تم لوگوں کا لڑکا بچ جائے گا، مگر لڑکی ونی ہو جائے گی۔ میں نے سہم کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھا۔ شاید اس کی خاموشی ہی میری سزا تھی۔ نائلہ میرے پیچھے چھپ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے پڑھائیں گی۔ اس کی سرگوشی میرے دل کو چیر گئی، مجھے اس کی آواز لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نائلہ کو خود سے اس طرح بھینچ رکھا تھا جیسے اگر میں نے ذرا بھی گرفت ڈھیلی کی تو وہ مجھ سے چھن جائے گی۔ میرے کانوں میں بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، ونی۔
میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہم اس موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں انسان نہیں فیصلے بولتے ہیں اور عورت محض قیمت بن جاتی ہے۔ وڈیرے کے آدمی چند لمحے خاموش کھڑے رہے، شاید ہمارے خوف کو تول رہے تھے۔ وڈیرے کے آدمیوں سے ڈر کر اماں ابا ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے تھے، جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ رہی تھی۔ بھائی کا چہرہ پتھر کا بن چکا تھا، نہ ندامت نہ خوف، بلکہ وہ خاموش تھا۔ پھر ان آدمیوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، اس کی مونچھیں تنی ہوئی تھیں اور بندوق کا دستہ اس کے ہاتھ میں ایسے تھا جیسے وہ کوئی معمولی چیز ہو۔ وہ سخت لہجے میں اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم لوگوں نے کیا سائیں کی بات کو غور سے سنا نہیں؟ جو ان کو صاف صاف نہیں بتا رہے کہ سائیں نے لڑکی کا نام خود لیا تھا جو ونی ہو کر حویلی جائے گی۔ میرے دل کی دھڑکن رک ہی گئی۔ تبھی اس آدمی نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، وہ لمحہ جیسے صدیوں پر بھاری تھا۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ سائیں نے تیری بڑی بیٹی کا نام لیا ہے۔ اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ اس وقت مجھے اپنے نام سے شدید نفرت ہونے لگی جو اس وڈیرے کے منہ سے نکلا تھا۔ میں نے بے اختیار نائلہ کو خود سے اور زور سے لپٹ لیا۔ تبھی وہ آدمی ایک مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا، گناہ اس کے بھائی نے کیا ہے اور کفارہ اس لڑکی کو دینا ہوگا۔ نائلہ نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا، اس کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا میں صرف اپنی جان نہیں ہار رہی، میں نائلہ کا مستقبل بھی بچا رہی تھی۔ میں نے بھائی کی طرف نہ جانے کس امید سے دیکھا کہ شاید وہ ایک بار بول دے گا، ایک بار کہہ دے گا، نہیں یہ غلط ہے، اگر گناہ میں نے کیا ہے تو اس کی سزا بھی مجھے ہی ملے گی، نہ کہ میری بہن کو۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اتنا ہی کہہ دے گا کہ مردوں کے معاملے میں گھر کی عورتوں کو نہ گھسیٹا جائے، مگر جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بجائے کچھ کہنے کے مجھ سے نظریں ہی چرا گیا۔ اس ایک لمحے میں میرا دل اس کے لیے مر گیا جس بھائی پر میں جان چھڑکتی تھی۔ مجھے اس لمحے میں اپنے بھائی سے وحشت ہونے لگی۔ میں نے آہستہ سے نائلہ کو خود سے الگ کیا، مگر وہ بری طرح رو پڑی۔ نائلہ اور ماں تو کسی صورت میں جن آدمیوں کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھیں، جبکہ میرا بھائی جس پر مجھے اس دن غصہ تھا اور اس کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی، وہ دور خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مگر وڈیرے کے آدمیوں کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ آئی، بلکہ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، سوچ لو، لڑکی گئی تو ہی لڑکا بچے گا، ورنہ کل صبح لاش اٹھے گی تمہارے اکلوتے لڑکے کی۔ ہم جانتے تھے کہ وہ دھمکی نہیں فیصلہ تھا، ایسے میں مجھے ہی ہمت کرنی پڑی۔ مگر ایک بات کی خوشی تھی کہ ان آدمیوں نے نائلہ کی جگہ میرا نام لیا، اس لیے میں نے گہرا سانس لیا۔ میرے دل میں تو طوفان تھا مگر چہرے پر سکون تھا کہ میری بہن بچ گئی۔ شاید وہ لمحہ تھا جہاں انسان ٹوٹ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے نائلہ سے کہا کہ شکر کرو کہ میں جا رہی ہوں، تم جاؤ گی تو اماں ابا بھی مر جائیں گے۔ تب بھائی نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، ان آنکھوں میں خوف تھا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد مجھے ونی کے طور پر وڈیرے کے گھر بھیجا جانا تھا۔ نہ ڈھول نہ خوشی نہ رسمیں، بس خاموشی۔ جس دن میں اپنے گھر سے اس وڈیرے کے آدمیوں کے ساتھ رخصت ہوئی، گاؤں کی عورتیں دروازوں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھیں، مگر کسی کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہ تھی، بس خوف تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ آج میری باری ہے، کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب میں وڈیرے کی حویلی میں داخل ہوئی تو مجھے احساس ہوا میں کسی گھر میں نہیں بلکہ کسی قبر میں قدم رکھ رہی تھی۔ اونچی دیواریں، بند دروازے اور ہر طرف طاقت کا غرور۔ وہاں میرا نکاح اس شخص سے کر دیا گیا جس کا مجھے نکاح کے وقت صرف نام ہی معلوم ہو سکا۔ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی کیونکہ مجھے اس بات کی اجازت بھی نہ تھی کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کا چہرہ تک دیکھ سکتی، اور پھر بھی اس وڈیرے کے کسی آدمی کی جاگیر کا ایک حصہ میں بن چکی تھی۔ جب نکاح کے بعد میں حویلی کے اندرونی حصے میں گئی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی میں بھی شور ہے۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھ سے سانس لینے کی اجازت بھی واپس لے گئی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ مجھے ایک تنگ سے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں نہ کھڑکی تھی نہ روشنی، بس ایک پرانا سا پنکھا اور بسیدہ سی چارپائی تھی۔ اس نے بے نیازی سے مجھے کہا، شکر کرو تمہیں رہنے کو ایک کمرہ مل گیا ہے، جیسا بھی ہے اب یہی تمہارا کمرہ ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ میرا شوہر کدھر ہے؟ تو پہلے تو وہ میری بات پر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتی رہی، پھر طنزیہ مسکرا کر کہنے لگی، یہاں سوال نہیں کیے جاتے بی بی، یہاں بس حکم مانے جاتے ہیں۔
اس سے زیادہ مجھ میں ہمت ہی نہ تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکتی۔ اسی دن مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا رشتہ کسی انسان سے نہیں، ایک نظام سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک ایسے نظام سے جہاں عورت کا وجود صرف حکم کی تعمیل کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مجھے جگا دیا گیا کہ اٹھو، کام ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید ملازماؤں کے ساتھ گھر کے کام ہوں گے، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا مقام ان سے بھی نیچے تھا۔ وہ مجھے حکم دیتی، دھتکارتی، اور اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو تانا ملتا کہ ونی ہو کر نخرے دکھاتی ہو۔ مجھے تو ویسے بھی کام کاج کرنے کی عادت تھی، مگر حویلی کے سخت مشقت والے کاموں کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ اکثر میرے ہاتھوں سے خون رسنے لگتا۔ میں سارا دن نہ جانے کتنی بار سب کے جھوٹے برتن دھوتی، حویلی کا وہ بڑا سا صحن صاف کرتی، جانوروں کے باڑے تک کو مجھ کو اکیلی صاف کرنا ہوتا۔ جب کھانے کی باری آتی تو دوپہر کا بچا کھچا کھانا ملتا، وہ بھی الگ برتن میں، جیسے میں انسان نہیں کوئی چھوت کی بیماری تھی۔ ایک دن جب ایک کم عمر ملازمہ نے مجھ پر ترس کھا کر پانی کا گلاس مجھے دینا چاہا تو فوراً اس کی ماں نے اسے جھڑک دیا اور اسے مجھ سے پرے لے جا کر کہنے لگی کہ دور رہ اس سے، وہ تو ونی ہے، تجھے نہیں معلوم ونی اپنے ساتھ نحوست لاتی ہے۔ وہ لفظ نحوست میرے دل پر کیل بن کر گاڑ دیا گیا۔ اور تو اور حویلی کی وہ تاریک راتیں میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے۔ کبھی کبھی رات گئے قدموں کی آہٹ آتی تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ میں آنکھیں بند کر لیتی، دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی کہ اندھیری رات جلدی گزر جائے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں میں ایک تاریک کمرے میں تنہا ہوتی، جبکہ دن میں سب ملازم میرے ساتھ ہی ہوتے جو حویلی کے پیچھے بنے کوارٹر میں رہتے۔ میں اس اذیت کو بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کچھ ڈر اور تکلیفیں لفظوں میں بیان ہو جائیں تو اور گہری ہو جاتی ہیں۔ میں نے خود کو لفظوں میں سمیٹنے کی بہت کوشش کی، مگر حویلی کی زندگی لفظوں سے بڑی ظالم تھی۔ ہر دن ایک جیسا ہوتا اور ہر رات اس سے بھی بدتر۔ مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ میں اس حویلی کے کس نواب، کس جاگیردار، کس درندہ صفت انسان کے نکاح میں باندھی گئی تھی۔ نکاح کے وقت مجھے اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہ بتایا گیا، بس اتنا کہا گیا کہ سائیں کا حکم ہے اور حکم کے آگے سوال گناہ ہوتے ہیں۔ مجھے اس حویلی میں رہتے ہوئے 3 مہینے ہونے کو تھے، اور مجھے اتنے عرصے میں اتنا تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ اگر اس حویلی میں کوئی چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی تو وہ اس وڈیرے کی بیگم تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی ملازماؤں کے چہرے خوف سے اڑ جاتے، مگر اس کی نگاہ جب مجھ پر پڑتی تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ مجھے انسان نہیں کوئی گندگی سمجھتی تھی، اور جسے کچل دینا شاید اسے ثواب لگتا تھا۔ وہ اکثر بلا وجہ مجھے اپنے کمرے میں بلواتی، کبھی کہتی یہ فرش ٹھیک سے صاف نہیں کیا، اندھی ہو کیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سخت ہاتھ میرے منہ پر پڑتے، میں گر پڑتی، مگر پھر سے اٹھ کر وہی کام کرنے لگ جاتی، کیونکہ شاید میرا رونا ہی میرا جرم تھا۔ ایک دن اس مالکن نے سب ملازماؤں کے سامنے غصے میں میرا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگی ونی ہو کر بیگم بننے کے خواب دیکھتی ہو؟ یاد رکھ تو یہاں صرف ایک سودا ہے۔ وہ کبھی مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی، کبھی میرے بازو پر اس کے مار کے نشان پڑ جاتے، کبھی پیٹھ پر اس کی لاتیں لگتی۔ آخر کار وہ سب کچھ سہنے کی مجھے عادت ہو گئی۔ میں نے چیخنا چھوڑ دیا، کیونکہ میری چیخیں مجھے بچا تو نہیں سکتی تھیں، بلکہ میری مار میں اضافہ ہی کرتیں۔ سب ملازم مجھ پر ظلم ہوتا دیکھتے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میری حمایت میں ایک لفظ بھی بولتے، کیونکہ شاید ان سب کی خاموشی بھی اس نظام کا حصہ تھی۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ حویلی میں میرا وجود اس وڈیرے کی بیگم کے لیے سب سے بڑا تانا تھا، یا شاید میرا آنا اس کے غرور پر ایک چوٹ تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میں کسی جرم کی سزا تھی، اور وہ خود کسی سودے کی جیت۔ ایک رات میں نے 2 ملازموں کی سرگوشی سنی اور میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ سائیں شہر میں رہتے ہیں، یہاں کبھی کبھار آتے ہیں، اور یہ بنی والی انہی کی نکاح میں ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شہر میں رہنے والا نواب جو کبھی کبھار اس حویلی میں آتا تھا اور جس کا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میرا خوف اور بڑھ گیا، ہر قدموں کی آہٹ مجھے لرزا دیتی۔ میں نے جینا سیکھ لیا، مگر زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی نہ تھی۔ ایک دن بخار کی شدت سے میں بے ہوش ہو کر صحن میں گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اس اندھیرے کمرے میں پایا۔ میرا جسم بخار سے جل رہا تھا، مگر کسی نے مجھے دوا تک نہ دی۔
بلکہ وڈیرے کی بیگم نے تو بس اتنا کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اس کو کچھ دینے کی، اگر وہ مر جائے تو اس پر ایک احسان کر دینا کہ اسے دفن کر دینا۔ اس رات میں نے پہلی بار موت مانگی، لیکن موت بھی شاید مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے، میرے ہاتھوں کی ہڈیاں ابھر آئیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہو گئے، آئینے میں خود کو دیکھتی تو پہچان نہ پاتی۔ پھر ایک دن مجھے حویلی میں کچھ بدلاؤ بدلاؤ سا نظر آیا۔ اس دن حویلی میں غیر معمولی خاموشی تھی، سبھی ملازم ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اس وڈیرے کی بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور پھر مجھے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس کے نام پر میری زندگی قربان کی گئی تھی، آج پہلی بار سامنے آنے والا تھا۔ اس دن اس وڈیرے کی بیگم کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور غصہ تو تھا ہی، مگر اس نے مجھے کہا اپنا چہرہ چھپا کر رکھنا۔ وہ پہلا موقع تھا جب اس نے مجھ سے کہا کہ چپ چاپ رہنا، اپنی نظریں بھی نیچی رکھنا۔ میں کانپ رہی تھی، خوف، نفرت اور ایک عجیب سا تجسس سب کچھ مل کر میرا دم گھونٹ رہے تھے۔ اس دن حویلی میں ہوتی تیاریاں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ جو نواب شہر سے آ رہا تھا وہ وڈیرے کی بیگم کے لیے کس قدر خاص تھا، تبھی تو وہ اس کے لیے اتنی تیاریاں کر رہی تھی۔ مگر میں یہ سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ شاید آج کی رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات ہوگی، کیونکہ میں نے بڑی حویلی کے بڑے نوابوں کے گٹیا شوق کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ کسی ایک لڑکی پر گزارا نہیں کرتے، اور شاید میں ابھی انہی میں سے کسی ایک کا حصہ بننے والی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، مگر اس نواب کے حویلی میں آتے ہی سب کچھ ایک پل میں بدل گیا۔ وہ وڈیرے کی بیگم جو ہم سب پر ظلم کے پہاڑ توڑتی تھی، وہ ایک دم سے رحم دل بن گئی۔ وہ ہم سب ملازموں سے اس طرح پیش آ رہی تھی جیسے وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس نواب کا چہرہ دیکھ سکوں جس کے نام پر میں اس حویلی میں لائی گئی تھی، مگر اس نواب کو تو جیسے فکر ہی نہیں تھی کہ اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس کے نکاح میں ایک عورت اس حویلی میں قید تھی۔ ایک طرح سے تو میں اس نواب کا انجان رویہ دیکھ کر خوش بھی تھی کہ میری عزت بچ گئی، مگر دوسری طرف میرا دل یہ سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا کہ کیا یہی زندگی میرا مقدر ہے۔ مگر تب ہی وڈیرے کی بیگم نے آ کر میرے منہ پر 2 تھپڑ جڑ دیے اور کہنے لگی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم آنکھ اٹھا کر نواب کو دیکھنے کی جرات کر سکو۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو اندر ہی اندر پی رہی تھی، جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں نے اس نواب کا چہرہ دیکھ ہی لیا جس کے نام پر میں اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ ایک خوبرو اونچے قد کا پڑھا لکھا نوجوان لگ رہا تھا، اور اس کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید اس کو اپنی اماں کا مجھ پر ہاتھ اٹھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تبھی وہ کہنے لگا، اماں مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ حویلی کے ملازمین کے ساتھ اس قدر برا رویہ اپناتی ہیں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ جبکہ وہ وڈیرے کی بیگم شرمندہ ہوتی کچن سے چلی گئی، تب میں نے پہلی بار اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو میرے سامنے کھڑا تھا، اور وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا کہ اس کی ماں کو میرے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے اس نواب کے خیالات جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ وہ اپنی ماں سے بالکل ہی مختلف تھا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں اس کے نام پر ہی حویلی میں آئی تھی، تو شاید میری جان اس اذیت بھری زندگی سے چھوٹ سکتی تھی۔ جتنے دن وہ نواب حویلی میں رہا، ہم سب ملازماؤں کی زندگی میں کچھ سکون آ گیا، کیونکہ وڈیرے کی بیگم ہم پر کم ظلم کرتی، مگر میرے لیے خاص تاکید تھی کہ میں اپنا چہرہ چھپا کر ہی رکھوں۔ نہ جانے کیوں وڈیرے کی بیگم چاہتی تھی کہ میں اس نواب کے سامنے ہی نہ جاؤں۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں نواب میرا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اس دن میں آئینے کے سامنے کھڑی بہت دیر تک اپنے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آخر میرے چہرے میں ایسا بھی کیا تھا جس کو وہ وڈیرے کی بیگم اس نواب سے چھپاتی پھر رہی تھی، اور مجھے دن میں 2-3 بار خاص تاکید کرتی کہ میں اپنا چہرے کا نقاب نہ ہٹاؤں۔ مگر میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس نواب کے ہوتے ہوئے اس وڈیرے کی بیگم نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ باقی ملازمین بھی خوش تھے۔ تبھی میں نے سنا کہ ملازم آپس میں باتیں کر رہے تھے، بھلا ہو نواب کا جو ہم پر اتنی شفقت کرتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے بیگم صاحبہ بھی ہم پر مہربان ہو جاتی ہیں۔ اور تب ہی میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں خود اس سے بات کروں گی کہ آخر کب تک وہ مجھے اس گمنامی کی زندگی جینے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔
اگر وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو مجھے آزاد کر دے تاکہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ جب سے میں اس حویلی میں آئی تھی مجھے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں تھا۔ میری بہن نائلہ، اس کا میری حویلی میں آ جانے کے بعد کیا بنا ہوگا؟ کیا بھائی نے اس کو مزید آگے پڑھنے کی اجازت دی ہوگی یا میری ہی طرح وہ بھی زبردستی کسی کی بیوی بنا دی گئی ہوگی؟ اس سے پہلے کہ میں نواب سے بات کرتی وہ شہر واپس چلا گیا، مگر مجھے دوسرے ملازموں سے خبر ملی کہ وہ کچھ دن بعد واپس آ جائے گا۔ میں اپنا ذہن بنا چکی تھی کہ اب کی بار میں لازمی بات کروں گی۔ وہ دن میں نے بہت بے صبری سے گزارے۔ ایک ایک لمحہ میں گن کر گزار رہی تھی کہ کب وہ حویلی میں واپس آئے گا اور میں اس کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گی، وہ مجھے اس قید سے آزاد کر دے جس میں زبردستی لائی گئی تھی۔ آخر کار ایک رات مجھے موقع مل ہی گیا۔ جب وہ نواب حویلی کے باغ میں ٹہل رہا تھا میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے بولنے کا انتظار کرنے لگا کہ میں اس سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اس کو سب کچھ کہہ دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے برا بھلا نہیں کہے گا، وہ نہ ہی اپنی ماں کی طرح جھڑکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دل کا حال جانتا ہو۔ مگر میری کہانی سننے کے بعد جب میں نے اس کے چہرے کے رنگ اٹھتے دیکھے تو مجھے لگا جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو اسے سب کچھ کہہ دیا۔ تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ میرا کسی سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ آخر تم کس نکاح کی بات کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ میرے سامنے اتنی صفائی سے جھوٹ کیسے بول رہا ہے۔ میں اسی کے نام پر تو حویلی آئی تھی۔ تب وہ مجھے کہنے لگا کیا تم مجھے اپنا چہرہ دکھا سکتی ہو؟ میرے ذہن میں بیگم کا حکم آیا جس نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ مجھے نواب کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھانا، مگر اس وقت میرے آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی اس نواب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، نائلہ، کیا یہ تم ہو؟ نائلہ کا نام سنتے ہی میرے جیسے جسم سے جان نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ نواب میری بہن کو کیسے جانتا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور ہم دونوں کے چہرے بھی تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ اگر کوئی ہمیں بہت غور سے دیکھتا تب ہی وہ ہم دونوں بہنوں کے چہرے کے فرق کو جان سکتا تھا۔ مگر وہ نواب جو میرے سامنے کھڑا تھا میں تو اس کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور وہ شاید سمجھ رہا تھا کہ میں نائلہ تھی۔ تب ہی اس کی ساری کہانی سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور رونا بھی آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا وہ شہر میں جس کالج میں پڑھتا ہے نائلہ بھی وہیں پڑھتی ہے اور وہ نائلہ سے محبت کرنے لگا۔ اس نے نائلہ کو بہت بار کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر نائلہ نے ہر بار اس کو انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نواب کے گھر والے کوئی بھی عام لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ نائلہ کو یقین دلانے کے لیے ہی نواب نے اپنی ماں سے بات کی اور اس وڈیرے کی بیگم نے جلد ہی معلوم کروا لیا کہ نائلہ کون تھی۔ وہ تو شاید نائلہ کو مروا ہی دیتی، مگر تب بھی بھائی کی لڑائی وڈیرے کے آدمیوں کے ساتھ ہو گئی اور اس وڈیرے کی بیگم کا دماغ کام کرنے لگا۔ اس نے وہ سارا ڈرامہ رچایا اور مجھے ونی بنا کر حویلی لے آئی تاکہ مجھے ڈرا دھمکا سکے۔ مگر یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ سب ایک جھوٹی کہانی تھی تاکہ میری وجہ سے نائلہ بھی ڈر کر گھر میں بند ہو کر رہ جائے۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ آخر وہ وڈیرے کی بیگم کیوں چاہتی تھی کہ میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھوں تاکہ وہ نواب مجھے پہچان نہ سکے۔ میں تو وہ سب سن کر خاموش ہو گئی، مگر وہ نواب تو خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اسی رات حویلی میں ایک طوفان برپا کر دیا گیا۔ وڈیرے کی بیگم جو ہم سب پر رعب جماتی پھرتی تھی وہ ایک دم سے ایسے خاموش ہو گئی جیسے اس کی بہت بڑی غلطی پکڑی جا چکی تھی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس وڈیرے کی بیگم نے ہی وہ سارا جھوٹ کھڑا تھا، اور تو اور وہ آدمی جس کے قتل کی وجہ سے مجھے سزا کے طور پر بنی کیا گیا تھا، اصل میں تو وہ آدمی قتل ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ وڈیرے کی بیگم نے ہی اسے کہیں غائب کر دیا تھا تاکہ میرے بھائی کو اور میرے گھر والوں کو مجبور کر سکے، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہتا کہ وہ مجھے اس کو سونپ دیتے، اور میری وجہ سے اماں ابا کو نائلہ کو بھی گھر میں ہی بٹھانا پڑتا۔ شاید اس وڈیرے کی بیگم کو یہی ایک حل نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو روک سکتی تھی، مگر وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ جس کو روک رہی تھی وہ ایک نواب تھا۔ اس کو اپنا حق وصول کرنا بھی آتا تھا۔ جس دن مجھے یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہی تھی، مجھے لگا جیسے میری زندگی مجھے ایک بار پھر واپس مل گئی۔ اس نواب نے ساری حقیقت جاننے کے بعد نہ صرف مجھے عزت کے ساتھ گھر بھیجا، بلکہ اس دن وہ نائلہ کے لیے باقاعدہ رشتہ بھی لے کر گیا۔ نائلہ کو دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا
کیونکہ وڈیرے کی بیگم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی اور نائلہ میری ہی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئی۔ لیکن اس دن نواب نہ صرف مجھے گھر چھوڑنے آیا بلکہ عزت کے ساتھ میری بہن کو بھی رخصت کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دن نہ صرف میرا بھائی بے قصور ثابت ہو گیا بلکہ مجھے بھی اپنی آزادی اور میری بہن کو اس کی محبت مل گئی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔